उर्दू अदब की तारीख पर अगर हम नजर डालें ना, तो एक बात बड़ी वाज़ेह महसूस होती है। हमारे यहाँ तनकीद और ख़ास तौर पर किसी बड़े मुस्तनद और रिवायत पसंद शायर की तरफ से किसी नए शायर के कलाम को मान लेना कोई मामूली वाक़या नहीं होता। जी बिल्कुल, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ख़ास तौर पर पुराने उस्ताज़ा के यहाँ। हाँ, और जब बात हो मजरूह सुल्तानपुरी की, मतलब उनका नाम ही गजल की क्लासिकी और तरक्की पसंद रिवायत का इतना भारी भरकम सुतून है कि अच्छे अच्छों के कदम डगमगा जाएं। सही कह रहे हैं आप। वो तो लफ्ज़ों के चुनाव में बहुत खरे और सख्तगीर समझे जाते थे। बिल्कुल। तो आखिर उनके कलम ने हम असर दौर की एक जदीद और खालिस निस्वानी एहसासात रखने वाली शायरा के लिए हरफ राज के उन्वान से एक ऐसा दीबाचा क्यों लिखा जिसमें तहसीन और हैरानी दोनों शामिल हैं? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प सवाल है। तो आज के इस अमीक मुताले में हम इसी हैरानी की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम हिंदुस्तान की मशहूर और मारूफ शायरा मलका नसीम की शेरी कायनात के उन असरार को खोलेंगे। वैसे मलका नसीम किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ, उनका काम ही उनकी पहचान है। और यहाँ मैं ये बताता चलूं कि खुशी ना गमी टीम सबसे पहले डॉक्टर शाहीना तबस्सुम का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने मलका नसीम की शायरी पर मबनी अपनी मुरत्तब करदा किताब मलका नसीम की शेरी कायनात हम तक पहुंचाई, और हम इसी किताब पर तबसरा कर रहे हैं। और ये बहुत खुशाइंद बात है कि ऐसी किताबें हम तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल। और वैसे मलका नसीम की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में विमेन डे पर रेख्ता ने जो एक शानदार मुशायरा किया था, उसमें मलका नसीम को टॉप 5 शायरात में शामिल किया गया था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़े एजाज की बात है। जी, इस फहरिस्त में ज़ोहरा निगाह, मलका नसीम, अम्बरीन हसीब अंबर, हिना रिजवी और प्रेमवेदा अलहान को शामिल किया गया था। मतलब ये नाम ही बताते हैं कि वो किस पाए की शायरा हैं। तो मलका नसीम की इस किताब पर तबसरा करने के लिए हमने गज़ल के बड़े शायर मजरूह सुल्तानपुरी की तहरीर को सेलेक्ट किया है, जो मलका नसीम की शायरी पर है। तो चलिए इसकी तह में जाते हैं। जी बिल्कुल, चलते हैं। देखें, ये जो हैरानी का आंसर आपने शुरू में बताया ना, दरअसल यही वो चाबी है जो मलका नसीम की शायरी के असल दरवाजे खोलती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब मजरूह सुल्तानपुरी का किसी शायरा के कलाम पर मोहरे तस्दीक सब्त करना महज कोई रस्मी तारीफ नहीं है। जब मजरूह कहते हैं कि मलका नसीम के कलाम में वो नुक्ता अंगेजी मौजूद है जिसे मिर्जा गालिब में शायरी का सबसे कड़ा मेयार मुकर्रर किया था, तो इसका मतलब है कि वो कारी को बता रहे हैं कि भाई इस शायरी को हल्का ना लें। बिल्कुल, वो खबरदार कर रहे होते हैं कि इसे सरसरी ना पढ़ा जाए। अब उनके मकाम को तो हम समझ गए, लेकिन उनका तर्ज तहरीर कैसा है ये देखना जरूरी है। सही। तो मजरूह साहब ने उनके तर्ज तहरीर के बारे में क्या कहा है? मजरूह के मुताबिक मलिका नसीम अपनी गज़लों में नुक्ता अंगेजी और ताज़ा कारी यानी जो एक जिद्दत होती है उसके ज़रिए मुतवज्जे करती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो अपनी इनफरादियत तो रखती हैं, लेकिन रिवायत का एहतराम भी पूरी तरह करती हैं। रिवायत और जिद्दत का मिलाप। इसी बात पर मुझे उनका एक शेर याद आ रहा है। राहें नहीं हों राह के मंजर नए, मगर पिछले सफर की आंखों में गुर्दे सफर तो हो। वाह, बहुत खूबसूरत शेर है। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप किसी इंतहाई जदीद और स्मार्ट घर में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन अपने ड्राइंग रूम में दादा दादी की कोई पुरानी और कीमती यादगार सजा लें। ये चीज़ आपको अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत उम्दा तशबीह दी आपने, बिल्कुल यही एहसास होता है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि गज़ल जैसी सिन्फ में जहाँ उसूल इतने सख्त हैं, वहाँ पुरानी रिवायात और नएपन को इस तरह मिलाना कितना मुश्किल है कि कलाम ना तो पुराना और फरसूदा लगे और ना ही हद से ज़्यादा बाग़ियाना। देखिए, यहाँ जो सबसे ज्यादा मुतासिर कुन है वो ये है कि यही तवाजुन मलिका नसीम को दूसरों से मुमताज करता है। रिवायत का एहतराम उनके यहाँ कोई बेड़ियाँ या पिंजरा नहीं है। यानी वो उन उसूलों में कैद महसूस नहीं करती। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो उनके ख्याल की शिद्दत को डबल कर देता है। इसी शेर को देख लेना, वो माजी को एक बोझ के तौर पर नहीं बल्कि एक बसीरत के तौर पर देख रही हैं। जो नए मनाजिर को समझने के लिए ज़रूरी है। जी,
اور غزل کی پابندیوں کو پنجرا سمجھنے کے بجائے اگر ہم اسے ایک پریشر کوکر کی طرح دیکھیں تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پریشر کوکر؟ ارے یہ تشبیہ تو بڑی دلچسپ ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ یہ شاعری پر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ جی بتاتی ہوں۔ دیکھیں، پریشر کوکر کے اوپر جو ایک بھاری اور سخت ڈھکن ہوتا ہے جسے ہم کس کر بند کر دیتے ہیں، وہ دراصل غزل کی بحر، ردیف اور قافیے کی پابندی ہے۔ اچھا، اور جو اندر پانی ابل رہا ہے؟ وہ جو اندر پانی ابل رہا ہے نا، وہ ملکہ نسیم کے جدید دور کے تجربات، ان کا نسوانی کرب اور معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف ان کی اندرونی بغاوت کا کھولتا ہوا پانی ہے۔ ارے واہ، یعنی اگر آپ ڈھکن ہٹا دیں تو بھاپ بکھر جائے گی۔ بالکل، اگر آپ غزل کی روایت کو چھوڑ کر آزاد نظم کی طرف چلے جائیں تو وہ شدت نہیں رہے گی، لیکن ملکہ نسیم اس کھولتے ہوئے کرب کو غزل کی کڑی روایت کے اندر دبا کر رکھتی ہیں۔ اور اس دباؤ کی وجہ سے جب سیٹی بجتی ہے تو شعر تخلیق ہوتا ہے۔ جی، اور اس کی آواز اتنی تیز، اتنی نوکیلی اور کاٹدار ہوتی ہے کہ وہ سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ تشبیہ واقعی اس پورے میکینزم کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اسی دباؤ کی وجہ سے ان کے اشعار میں ایک عجیب سی تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ اور مجروح صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ملکہ نسیم کی شاعری صرف تخیل کی اڑان نہیں ہے، بلکہ یہ خود ان کی اپنی زندگی اور نسوانی تجربات کا نچوڑ ہے۔ اور اکثر شاعرات پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھوں کو حد سے زیادہ ذاتی یا صنف تک محدود کر دیتی ہیں، لیکن ملکہ نسیم کے ہاں ایک آفاقی پن ہے۔ ذرا ان کا یہ شعر سنیں: دل کے دریچوں پر مت پوچھو کیا گزری، سنگ ملامت کہتے کہتے ٹوٹ گئے۔ اس شعر کی بنت پر آپ غور کریں۔ سنگ ملامت یعنی تانوں اور الزامات کے پتھر۔ ہاں، اور عام طور پر جب پتھر شیشے پر لگتا ہے تو شیشہ ہی ٹوٹتا ہے۔ بالکل، دل کے دریچوں کا ٹوٹنا تو ایک روایتی بات ہوتی، لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ تانے اور الزامات دل کی اس کھڑکی سے ٹکرا کر خود ریزہ ریزہ ہو گئے۔ زبردست! یعنی یہ کوئی مظلومیت کی آہو بکا نہیں ہے؟ جی، یہ ایک انتہائی طاقتور، مزاحمتی اور پرعزم رویہ ہے۔ یہاں ذاتی دکھ ایک ایسی چٹان بن گیا ہے جس سے ٹکرا کر ظالم کے ہتھیار خود ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ نقطہ تو مجروح کی اس بات کو سچ ثابت کرتا ہے کہ ان کے ہاں ایثار کوئی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن اب ہم ان کے ایک ایسے شعر کی طرف آتے ہیں جس نے مجھے ذاتی طور پر بہت الجھن میں ڈالا ہے۔ اچھا، وہ کون سا شعر ہے؟ وہ منظر کشی کی انتہا ہے۔ سنیے گا: جسم کا اب میری سانسوں سے تعلق یہ ہے، ڈال کر کانٹوں پر کھینچے کوئی آنچل جیسے۔ بہت کمال کا شعر ہے۔ شعر تو کمال ہے، لیکن یہاں میں ایک بات پر چیلنج کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آنچل کا لفظ ہے، اردو شاعری میں یہ ایک بہت ہی روایتی اور سچ کہوں تو گھسی پٹی نسوانی علامت بن چکا ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو کیا ایک اتنی بڑی اور جدید سوچ رکھنے والی شاعرہ کا ایسے الفاظ کا سہارا لینا ان کی شاعری کو واپس اسی محدود دائرے میں قید نہیں کر دیتا؟ کیا یہ ہمدردی بٹورنے کے لیے ایک بیساکھی نہیں ہے؟ آپ کا اعتراض بظاہر بڑا منطقی لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس شعر کے میکینزم اور اس کے حسیاتی اثر کو دیکھیں تو جواب مختلف ملتا ہے۔ فرض کریں یہاں آنچل کی جگہ کوئی لفظ جیسے لباس یا چادر استعمال ہوتا تو کیا اس میں وہ تڑپ باقی رہتی؟ بالکل نہیں۔ آنچل محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے۔ ہماری تہذیب میں یہ شناخت ہے، وقار ہے اور ایک نرم و نازک احساس ہے، اور اس کے ساتھ فعل کیا استعمال ہوا ہے؟ کانٹوں پر کھینچنا۔ یعنی تضاد کی انتہا ہے، ایک طرف انتہائی نرم اور ملائم شے اور دوسری طرف کانٹوں کی نوکیلی حقیقت۔ بالکل یہی بات ہے۔ جب کانٹوں پر پھنسا ہوا کوئی باریک کپڑا کھینچا جاتا ہے تو کیسی آواز آتی ہے؟ وہ دھاگوں کے ٹوٹنے کی چر چر کی آواز، اور بالآخر کپڑے کا چھلنی ہو جانا۔ اوف! اور وہ سانس اور جسم کے رشتے کو اس سے تشبیہ دے رہی ہیں۔ جی، سانس لینا جو زندگی کی سب سے قدرتی علامت ہے، وہ اس قدر اذیت ناک ہو چکا ہے کہ جیسے ہر سانس کے ساتھ وجود چھلنی ہو رہا ہو۔ اب سمجھ آیا۔ یعنی قاری آنچل کو کسی صنف تک محدود نہیں سمجھتا، بلکہ اس چھلنی ہونے کی کیفیت کو اپنی روح پر محسوس کرتا ہے۔ جی ہاں، یہاں آنچل انسانی روح کا استعارہ بن گیا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مجروح داد دینے پر مجبور ہوئے کہ انہوں نے اپنی نسوانیت کو کمزوری کے طور پر نہیں بلکہ جذبات کی گہرائی ناپنے کے لیے استعمال کیا ہے۔
कितनी गहरी बात है ये। ذاتی درد کو اتنی شدت سے بیان کرنا کہ وہ پڑھنے والے کا درد بن جائے۔ لیکن درد کے ساتھ غزل کا بنیادی مزاج بھی تو ہے، جو محبت اور ہجر کا ہے۔ بالکل، مجروح صاحب نے بھی حرف راز میں لکھا ہے کہ غزل کا اصل لب و لہجہ محبت کا ہی لہجہ ہے۔ جی، تو ملکہ نسیم کی غزلوں میں ایک طرف تو محبت کی نرم فضا ملتی ہے اور دوسری طرف دنیا کی تلخ حقیقتیں، جنہیں ہم غم دوران کہتے ہیں، وہ ایک عفریت کی طرح کھڑی نظر آتی ہیں۔ اور یہی اندرونی اور بیرونی دنیا کا تصادم ان کی شاعری کا ایک بڑا تھیم ہے۔ وہ باہر چلنے والی آندھیوں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ اس تصادم کو سمجھنے کے لیے ہم دو اشعار آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف وہ امید کا رومانوی دیا جلاتی ہیں، ہوائیں کرتی ہیں سرگوشیاں سی آنگن میں، نہ جانے آئیں گے کس کے قدم چراغ چلے۔ بہت ہی خوبصورت منظر کشی ہے، ایک پرسراریت ہے، انتظار کی میٹھی سی کسک ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ محفوظ ہے، لیکن پھر اچانک گویا کوئی اس دنیا کا دروازہ توڑ دیتا ہے اور ہم اس دوسرے شعر سے ٹکراتے ہیں۔ غم دوران نے مجھ سے تیری یاد ایسے چھینی ہے کہ جیسے بھیڑ میں ماؤں سے بچے چھوٹ جاتے ہیں۔ اوہ، یہ شعر غزل کی روایتی رومانوی فضا پر ایک بہت کاری ضرب ہے۔ اس کی نفسیاتی گہرائی خوفناک ہے۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ بھیڑ میں ماؤں سے بچے چھوٹ جانا، یہ کوئی عام جدائی کا رونا نہیں ہے، یہ ایک خالص اور لرزہ خیز وحشت ہے۔ بالکل، وہ جو پہلا لمحہ ہوتا ہے جب ماں کو احساس ہوتا ہے کہ ہاتھ خالی ہیں۔ ہاں، وہ جو دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وحشت کو انہوں نے تیری یاد کے چھن جانے سے تشبیہ دی ہے۔ جی، اور یہیں پر ان کا کمال نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں ایک کڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ غزل تو محبت کو سب سے طاقتور مانتی آئی ہے نا؟ تو کیا ملکہ نسیم یہ کہہ رہی ہیں کہ غریب کی روٹی کا مسئلہ یا بقا کی جنگ جسے ہم غم دوران کہتے ہیں، وہ محبت سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیں، اسے ہتھیار ڈالنا یا محبت کی شکست نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا محبت دنیاوی حقیقتوں کے سامنے ہار مان رہی ہے؟ نہیں، یہ دراصل زندگی کے اس شفاف حقیقت کا برہنہ اعتراف ہے جسے رومانویت میں چھپانا اب ممکن نہیں رہا۔ کلاسیکی شاعری بتاتی ہے کہ فرہاد نے پہاڑ کاٹ دیا، کیس صحرا نورد ہو گیا، ہاں، ہم نے تو یہی پڑھا ہے۔ محفوظ نہیں رہ پاتی۔ یعنی وہ یادیں مٹتی نہیں ہیں، بلکہ غم و دوران کی اس وحشت ناک بھیڑ میں گم ہو جاتی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور اس گمشدگی کا دکھ کسی عام ہجر کے دکھ سے 1000 گنا بڑا ہے۔ جب بچہ کھو جاتا ہے تو ماں اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس کے نام ملنے کے خوف سے پاگل ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی دنیا کے مصائب نے یاد اس طرح نہیں چھینی کہ وہ بھول گئی ہیں، بلکہ وہ یاد ایک خوفناک بھنور میں کھو گئی ہے۔ جی، وہ محبت کو کمتر نہیں کر رہی، بلکہ غم و دوران کے خونخوار چہرے کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ یہ ظالم دنیا انسان سے اس کی سب سے قیمتی یادیں تک چھین سکتی ہے۔ یہ تشریح تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یعنی وہ زندگی کی تلخی سے آنکھیں چرانے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی ہیں، اور یہی بے باکی ان کے کلام کو تازہ کار بناتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجروح سلطان پوری، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سچے ادب کی پہچان میں گزاری، وہ بھی مان گئے کہ یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے۔ بالکل، مجروح نے اپنی تحریر حرف راز کے اختتام پر جو تاثرات دیے ہیں، وہ اس پوری بحث کو سمیٹنے کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا آخر میں؟ انہوں نے اپنے اختتامی تاثرات میں ایک بڑی پرامید بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری کی زمین جو بعض اوقات فرسودہ خیالات سے بنجر لگنے لگتی ہے، وہاں ایسی تازہ کار اور سچائی سے لبریز شاعری کا آنا ایک بہت بڑی بشارت ہے۔ یعنی ان پژمردہ طبیعتوں اور مایوس دلوں کے لیے جو حالات سے ہار مان چکے ہیں۔ جی، ان کے لیے یہ مستقبل کی ایک روشن نوید ہے۔ اور پھر وہ اپنی تحریر کا اختتام اس خوبصورت دعا پر کرتے ہیں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ مجروح جیسے عبقری اور سخت گیر نقاد کے قلم سے نکلی ہوئی یہ دعا ملکہ نسیم کی ادبی قد و قامت کو واقعی ہر بحث سے بالا تر کر دیتی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو اور مجروح سلطان پوری کے تجزیے کے بعد ایک بات جو سب سے زیادہ شدت سے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ شاعری محض ریاضی کا کوئی کھیل نہیں ہے۔ جی، یہ ایک زندہ، دھڑکتا اور بعض اوقات خون رلاتا ہوا وجود بن جاتا ہے۔ اور ملکہ نسیم نے بالکل یہی کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد بکھرے درد کو اور اپنے نسوانی مشاہدے کو اتنی سچائی سے اتارا ہے کہ وہ ہم سب کا مشترکہ تجربہ بن گیا ہے۔ جی ہاں،
انہوں نے روایت کو توڑا نہیں بلکہ اس میں ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ اور یہی ایک سچے فنکار کی معراج ہے۔ تو آج ہم نے جن اشعار پر بات کی، ان کے پیچھے چھپے درد کے سمندر کو محسوس کرنے کے بعد اب وقت ہے اس محفل کو سمیٹنے کا۔ جی، وقت کافی ہو گیا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر ہم سب کو رک کر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر آج ہم اپنی زندگی کی سب سے گہری، سب سے تلخ اور پوشیدہ تکلیف کو پوری سچائی کے ساتھ ایک کاغذ پر اتاریں، تو کیا وہ محض ہمارا اپنا ایک ذاتی سا دکھ لگے گا جسے پڑھ کر صرف ہماری آنکھیں نم ہوں؟ یا پھر ملکہ نسیم کی شاعری کی طرح اس دکھ کے اندر پورے معاشرے کے ٹوٹنے کی آواز اور اس کی چیخ سنائی دے گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کے اس نشاط کا اختتام کرتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔